सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Those who are sitting or standing, I will request them to sit down. जो हजरात बाहर बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वो यहाँ अंदर आकर बैठें। और जो लोग पैर फैला कर बैठे हुए हैं, बेअदबाना तरीके से बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि नहायत अदब के साथ बैठें। ये दरबार है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। It is not an ordinary meeting. You should sit with complete manners, observe manners and sit with manners. All those who are standing outside, they should come inside and sit down. हमारी आज की ये नशिस्त गुज़िश्ता सदी के मुबल्लिग़ आज़म हज़रत शाह अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी मीरठी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में इनेक़ाद पज़ीर है। और हमारी आज की इस नशिस्त का उन्वान लाइफ एंड थॉट ऑफ मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। I request Dr. Imran Khan to take mic and share his thoughts with us. जब मैं आया था और बातचीत हमारी यहाँ पे शुरू हुई थी तो जहन में ये था कि कुछ बातें शाह अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी अलैहि रहमा की सवाने हयात से मुताल्लिक़ा वो हम सुनेंगे और सीखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस और जो तजर्बात थे इस हवाले से वो पेश किए। और आखिर में जो डॉक्टर महबूबुल हसन शाह बुखारी साहब ने अपनी गुफ्तगू की, जिसके अंदर बड़ा अपीलिंग उन्होंने एक मैसेज हमें दिया है कि हमें किन इश्यूज़ पर गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, तो उसको भी हम शामिल करते हैं। मैं मुख्तसर वक्त में चंद एक बातें पहले हज़रत की सवाने हयात से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, ताकि वो हमारे अहबाब जो शाह अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी अलैहि रहमा की असल हयात तैयबा से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है, उनको बेसिक एक ग्लिम्स जो है वहाँ का मिल जाए। और फिर हम डूज़ एंड डोंट्स पर आ जाएंगे जो हमारे इस वक्त करने के काम है हज़रत की तालीमात की रोशनी में। हज़रत की जो विलादत है वो 15 रमज़ानुल मुबारक 3 अप्रैल 1892 यानी 1892 3 अप्रैल को हज़रत की विलादत हुई। और रमज़ान शरीफ का महीना था, 15 रमज़ान मुबारक की डेट थी। और विसाल जिस तरह से आपको पता है हम आज उर्स मना रहे हैं, ये गैदरिंग है, ये 22 ज़िलहज्जा आपका यौम विसाल है और इंग्लिश डेट के मुताबिक ये अगस्त 22 1954 की डेट थी। अच्छा, हज़रत के जो फ़ादर थे उनका नाम शाह मोहम्मद अब्दुल हकीम सिद्दीक़ी अल क़ादरी था। वो ख़ुद एक मशहूर बुज़ुर्ग थे और आपने जो हज़रत का नाम रखा अब्दुल अलीम, तो इसके हवाले से डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी अलैहि रहमा ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला वो बयान किया था। और आपने फरमाया था कि लफ्ज़ अब्द जो है अब्दुल अलीम का, ये जो अब्द है ये जौहर है जो कि अमल का हामिल है, यानी अमल की तरफ इशारा कर रहा होता है, अब्दियत उसमें मौजूद है। और फरमाते थे कि इसमें जो अलीम है ये फैज़ान इल्मी है जो अल्लाह की जनाब से उनको अता किया गया है, ठीक है ना। तो फरमाते हैं ये अब्दुल अलीम जो नाम रखा गया उसी के अंदर कई बरकतें पोशीदा थी। अच्छा, फिर हज़रत ने जो अपनी तालीमात का आगाज़ किया तो इस बात को रिलीजन इन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक इंसाइक्लोपीडिया था, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फेथ एंड कल्चर्स। इसके जो राइटर थे या जिन्होंने इसको लिखा था वो जूडियस मैथ्यू एथेल, ये एक क्रिश्चियन थे। तो उन्होंने हज़रत की सवाने हयात पे कुछ बातें लिखी और उसमें उसने इस बात की तस्दीक अपनी जो मालूमात थी उसकी रोशनी में की कि हज़रत ने 4 साल और 10 माह की उम्र में हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल कर लिया था। और ये वो वक्त था कि जब बच्चे जो है नाजरा पढ़ना भी मुश्किल सीख रहे होते हैं। हज़रत का अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो गया था। और 16 साल की उम्र में डेफिनेटली जो दरस निज़ामी के मुरवजा उस वक्त के उलूम थे वो हज़रत ने मुकम्मल किए थे। और फिर उसके बाद जो हायर स्टडीज़ थी उसके लिए आप बाहर गए, जिसके अंदर बैचलर्स डिग्री भी शामिल है, वो तो आपने मीरठ से ही 1917 के अंदर हासिल की थी। और उसके बाद जो मुख्तलिफ़ उलूम थे उसके लिए आपने मुख्तलिफ़ ममालिक के जो असातिज़ा थे मारूफ़, उनसे इक्तिसाब फैज़ किया, जिसके अंदर शेख अहमद अशम्स शामिल हैं जो मोरक्को से थे, शेख सुन्ना थे लीबिया से, मौलाना अब्दुल बाकी थे जो फ़रंगी महल से मदीना से ताल्लुक़ था आपका। और उसके बाद आपने अरेबियन मेडिसिन सिस्टम के अंदर भी, हिकमत के अंदर भी आपने तालीमात को हासिल किया था। हकीम काजी इंतशुद्दीन, इनका ताल्लुक़ भी मीरठ से था, वहाँ से। अच्छा, हज़रत के विज़िट्स के हवाले से आपने भी बातें सुनी है, तो एक तवील फ़हरिस्त है ममालिक की, जिसको डॉक्टर उमैर साहब ने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बड़ा समराइज़ कर दिया था कि जी पूरी दुनिया के कम व बेश
ممالک کے 3 چکر تھے جو حضرت نے مکمل فرمائے تھے، اور ان میں سے جو معروف ہیں ڈیفینیٹلی اس کے اندر جہاں پہ یہ برما، سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، چائنا، جاپان، فلپین اور ساؤتھ افریقہ، پورچوگیز، ایسٹ افریقہ، انگولا، کینیا، یہ سارے کے سارے وہ ممالک تھے جس طرح حضرت نے وزٹ کیا. اور ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری نے بڑی شاندار بات کی کہ یہ وہ ایریا ہیں جو لیس پریویلیجڈ ایریاز کہلاتے ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ فائنینشیل طور پہ اسٹرانگ نہیں ہیں، تو ہمارے لوگ اکثر اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن حضرت نے اپنی تبلیغی خدمات میں ان علاقوں کو خاص طور کے اوپر ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور اسی لیے بہت سارے اسکالرز ہیں جو انہی علاقوں سے جنہوں نے آج ہمیں جوائن بھی کیا ہے. اچھا، پھر اسی وجہ سے حضرت کو جو ٹائٹل ملا وہ روونگ ایمبیسیڈر آف پیس، یہ آپ کو ٹائٹل دیا گیا، یعنی جس نے پوری دنیا کی سیاحت کی دین اسلام کے لیے اور پھر امن کا پیغام وہاں دیا. ان 1926 حضرت نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جو کہ فلپین کے اندر بنایا تھا، اور وہاں پر انہوں نے تبلیغ دین کے لیے اس ادارے کا قیام کیا، جیسے کہ گفتگو میں بھی بات آئی ہے. پھر 1949 کے اندر ایک انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن قائم کی سنگاپور کے اندر، جیسے کہ ایک دوست نے ہمیں جوائن بھی کیا تھا. اور اس کی جو سب سے مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو آرگنائزیشن حضرت نے وہاں پہ اسٹیبلش کی، اس میں جو لوگ ساتھ تھے، اس میں جو الفاظ ہمیں مختلف کتابوں میں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ود دا ٹوٹل سپورٹ آف دا برٹش کالونیل گورنمنٹ، یعنی اس گورنمنٹ کو بھی آپ نے اعتماد میں لیا، اس کی مدد سے اس کام کو کیا. اور جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا وہ کون تھے؟ اینڈ لیڈرس آف دا ہندو، جوئش، زوروسٹرینس، کرسچن، سکھ، بدھسٹ اینڈ مسلم لیڈرس. یعنی کمال یہ تھا کہ آپ نے تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا اور وہاں پر ایک انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن کا قیام کیا تھا. تو ڈیفینیٹلی کیونکہ بنانے والے آپ تھے تو آپ کی سپرویژن میں وہ کام ہو جس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وہاں پہ الحمدللہ مسلمان موجود ہیں اور کسی حد تک اسلامی تعلیمات عام ہیں. لیکن اس وقت جس طرح ہم ماضی میں ادھر بھی کچھ پروگرامز کر چکے ہیں اور مختلف جگہوں پہ آپ سنتے ہیں کہ ایتھیزم جس طرح سے دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور ایشوز آ رہے ہیں، تو یقیناً اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے کہ ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی کو اس انداز میں قائم کرنا پڑے گا کہ ایتھیزم کے خلاف کم از کم ایک مضبوط بلاک موجود ہو ان لوگوں کا جو کہ ڈیوائن یا نان ڈیوائن ریلیجیس پہ بلیو کرتے ہیں. پھر آپ اگر اس کو مزید اسٹیپ آگے لے جائیں گے تو پھر ہم ایک بلاک ایسا بنا سکتے ہیں جو کہ ڈیوائن ریلیجنس والوں کا بلاک ہوگا نان ڈیوائن ریلیجنس کے خلاف. اور پھر ہم تھرڈ اسٹیپ پر چلے جائیں تو پھر ہم ایک ایسا بلاک بنا سکتے ہیں جو مسلمانوں کا ہوگا، یعنی مسلم امہ کے مختلف سیکٹس کا ہوگا ان کے خلاف جو کہ دین اسلام کے مخالف ہیں. اس میں تمام ڈیوائن اور نان ڈیوائن ریلیجنس بھی شامل ہیں. اور پھر آخری سٹیج پر آ جائیں کہ ہم جو مسلکی اتحاد کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے مسالک کے اندر بھی کچھ اتحاد کرنے کی ہمیں ضرورت ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے مسلک کی بات کو بھی آگے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری سٹیجز ہیں اور کیونکہ شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ کی شخصیت بہت بالاتر تھی ان سوچوں سے، اس وجہ سے آپ نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کام کو کیا اور الحمدللہ اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. اچھا، 1950 کے اندر ٹرینیڈاڈ کا جو وزٹ ہے جس کے بارے میں بار بار بات ہو رہی ہے، وہاں ورلڈ اسلامک مشن آپ نے اس کا قیام کیا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک اور جو شاندار کام کیا جس کی طرف گفتگو میں اشارہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے قادیانیت کے خلاف اس زمانے میں بڑی بھرپور مہم چلائی تھی. اور وہ مکتوبات جو کہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ رحمہ کے ہمیں ملتے ہیں، جو آپ نے شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ کو بھیجے تھے اور لکھے تھے، اس میں آپ بھی بار بار انڈیکیشنز کرتے تھے کہ دنیا کے فلاں فلاں علاقوں کے اندر قادیانی بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں، آپ ادھر کا سفر کریں اور وہاں جا کے لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کریں. اچھا، میں اس میں جو ذاتی طور پہ ایک بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ صدیقی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، 37ویں پشت میں آپ کا تعلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، تو یہ وہ صدیقی فیض تھا جس کی وجہ سے آپ نے قادیانیت کے خلاف بھرپور مہم چلائی تھی. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جو ہے اس وقت مطلب پریشانی نہیں ہو رہی یا میں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں بالکل تردد کا شکار نہیں ہوں کہ الحمدللہ وہی صدیقی فیض ہے جو ہم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب میں دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ قادیانیت کے لیے جو ان کا کام ہے، خدمات ہیں، وہ ہمارے سامنے رد قادیانیت کے اندر جو کام ہو رہا ہے. اچھا، ہمارے دو ایک اور بڑے معروف ساتھی ہیں، ایک میرا خیال ہے عرفان محمود برق صاحب ہیں، وہ بڑی مضبوطی سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک ملک خدا بخش صاحب ہیں لودھرا سے، ادھر سے بھی گولڈا شریف سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ بڑی مضبوطی سے رد قادیانیت کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اور ہمارے اسکالرس کو اس طرف بھی اپنی تھوڑی سی توجہ دینے کی مزید ضرورت ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے کہ حضرت کی جو کتابیں ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے، اس کو میں ترک کر دیتا ہوں اور پھر میں آ جاتا ہوں ڈوز اینڈ ڈونٹس پر جو کہ حضرت کی حیات سے ہم نے ابھی تک سیکھا ہے.
ہمارے اسکالر سے بھی, سینئر سے بھی بات کی ہے, اور میں سب سے زیادہ امپریس ہوں ڈاکٹر محبوب صاحب کی گفتگو سے, جو انہوں نے اپیلس ہم سے کی ہیں. اس کے اندر جو ڈوز اینڈ ڈونٹس میری سمجھ آئے نا, اس کے اندر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ بی لیزی. ہمارے اسکالرس کو سستی اب چھوڑ دینی چاہیے. یہ بات پوری افسوس کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مزاج لوگوں کا وہ بن گیا, وہ جو بالخصوص اہل سنت میں ہے نا, خانقاہی مزاج, کہ جو ہمارے در پہ آئے گا ہم اسی کو فیض دیں گے. جو اس در پر آئے دل کی مراد پائے, جو منہ پھیر کے جائے تو رستہ دراز ہے. تو اگر انبیاء کرام یہ سوچ لیتے نا, تو نہ آپ مسلمان ہوتے نہ میں مسلمان ہوتا. اور اگر ہمارے بزرگ یہ باتیں سوچ لیتے تو دنیا میں کبھی اسلام نہیں پھیلتا. ٹھیک ہے نا. تمام انبیاء کرام نے اگریسو ہو کر تبلیغ دین یا تبلیغ مذہب کا کام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری ہسٹری ہے, جو قرآن کے اندر کبھی بت توڑ رہے تھے, کبھی کس طرح سے آگے باتیں کر رہے تھے. تو ہمارے انبیاء کرام نے ہمیشہ بڑھ کر نکل کر کام کیا ہے. تو ہمارے علماء کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں گھر بیٹھ کر یا مسجد کی ایک ممبر تک محدود ہو کر تبلیغ دین کا کام نہیں کرنا ہے, بلکہ آگے نکل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ میسیج ہے جو بالخصوص ہمیں شاہ عبد العلیم صدیقی علیہ رحمہ کی حیات کے اندر ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈونٹ ویٹ فار دا ادرس, ڈو یور اون ورک. ہم حضرت کی تعلیمات اور آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں, اور جو مکتوبات ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری کے ہمیں ملتے ہیں, جس کے اندر آپ مستقل اپنے شیخ یعنی شاہ عبد العلیم صدیقی علیہ رحمہ سے رابطے میں تھے, اس کے اندر ہمیں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ وہ بار بار کہتے تھے, حضرت میں ابھی فلاں جگہ آپ کو خط لکھ چکا ہوں, لیکن ابھی خبر ملی کہ آپ نے وہ جگہ چھوڑ دیا, آپ اگلی منزل پر چلے گئے. اور میں نے دوسرا خط اس جگہ کے لیے لکھا, لیکن ابھی پتہ لگا آپ نے وہ جگہ بھی چھوڑ دیا, آپ تیسری جگہ چلے گئے. مطلب یہ تھا کہ حضرت ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر کام نہیں کر رہے تھے, نہ کسی کا انتظار کر رہے تھے, بلکہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ رحمہ متعدد بار ان کو یہ آفر دے چکے تھے, میں فلاں تاریخ کو آپ کو وہاں جوائن کرنے کا سوچ رہا ہوں, فلاں تاریخ کو وہاں جوائن کرنے کا سوچ رہا ہوں. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ مایوس ہو گئے, آپ نے کہا میں آپ کو کہیں جوائن نہیں کر سکتا, مجھے پتا کچھ مہینے کے بعد آپ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے وہاں آ رہے ہیں مکہ شریف, اور مدینہ شریف میں آپ کو وہیں پہ جوائن کر لوں گا. مطلب یہ تھا کہ آپ کسی لمحے بھی نہ ان کا انتظار فرما رہے تھے, حالانکہ رابطے میں تھے, اور نہ ہی کسی اور کا ویٹ کر رہے تھے, اپنے کام کے اندر لگے ہوئے تھے. تو علماء کے اندر, اور بالخصوص کیونکہ گریجویٹس اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دوسروں پر انحصار کرنا کہ وہ فنڈ دے گا تو ہم کام کریں گے, وہ کتاب چھاپنے کے پیسے دے گا تو کتاب لکھیں گے, تبلیغ کے لیے پیسے آئیں گے تو ہم ٹریول کریں گے, میرا خیال ہے اب اس سے آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس وقت میں آپ رہ رہے ہیں, یہ مزید خطرناک وقت ہو گیا ہے, اس میں مزید بڑھ چڑھ کر علماء کو دین کی خدمت کی کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو میری سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ریئلی سوری ود دس, یقیناً اس میں بہت کم لوگ ہیں جو اس جگہ پر ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو میں خاص طور پہ مشاہدہ کر رہا ہوں کہ پلیز ڈونٹ فوکس آن یور بزنسز. اپنے کاروبار پہ اتنا زیادہ فوکس نہ دیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے علم دین پڑھا ہے, میں نے علم دین پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کاروبار کرنا تھا تو میں MBA کرتا, وہ زیادہ اچھا تھا, میں کوئی اور ڈگری لے لیتا, اور کر سکتے تھے ہم سارے کے سارے, لیکن ہم بائی چوائس اس جگہ پر آئے. اور مجھے یاد ہے, سر کو بھی یاد ہوگا کہ رمضان زید جو افریقہ سے آئے ہوئے تھے اور شعیب موسیٰ ان کے ساتھ تھے, تو ایٹ ونس وی ہیڈ اے ڈیبیٹ ود ہم. تو اس نے مجھے اس وقت اور ہمارے کلاس فیلو کو کہا کہ یو پیپل آر مسلم بائی چانس, وی آر مسلم بائی چوائس, وی نو دا امپورٹینس آف اسلام. ٹھیک ہے نا. تو ہم چانس کے اوپر بہت سارے شاید عالم بن گئے, اور چانس کے اوپر ہی بہت سارے مسلمان ہو گئے. تو اس کا کہنا یہ تھا جو بائی چوائس ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے اسلام کی نعمت کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو احباب, کیونکہ مجھے پتہ لگا ہمارے بہت سارے کلوز گریجویٹس ہیں, کوئی فوڈ پانڈا کا کام کر رہے ہیں, کوئی موبائل کا کام کر رہے ہیں, کوئی کچھ اچھا دوست بھی ہیں ہمارے, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں خدا کا واسطہ آپ نے علم دین اس لیے نہیں پڑھا تھا, آپ نے جس مقصد کے لیے علم دین پڑھا تھا وہ کام کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جو ہے یہ بھی بڑے غور طلب ہے. اچھا آخر کے 2-3 پوائنٹس رہ گئے کہ ایک یہ ہے کہ ورک فار اسلام ان نان مسلمس, جو آج کل تقریباً ہمارے علماء میں سے متروک ہو گیا ہے. ہم سارا اسلام اپنے مسلمانوں کو ہی سکھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت چند نام ہیں, ایک آپ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب کا نام لے لیں, 2-4-6 نام اور لے لیں آپ پاکستان کے اسکالرس کے, جن کی کچھ توجہ ہے ہندوؤں میں تبلیغ کرنے کی, کرسچنس میں تبلیغ کرنے کی, اور قادیانیوں میں جا کر تبلیغ کرنے کی, یا آپ دوسری کمیونٹیز میں.
عموماً علماء کا سارا زور بیان وہ جو لگتا ہے وہ مسلم کمیونٹی پہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر پھر زور لگ جاتا ہے اپنے مسلک کے لوگوں کے اوپر کہ ہم، اور دوسرے مسلک پہ لگے گا تو اس لیے کہ وہ میرے مسلک کے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ کی حیات سے یہ سبق مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں نان مسلمس میں جا کر تبلیغ دین کا کام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو مسلمان کریں اور دائرہ اسلام میں داخل کریں، اور ڈیفینیٹلی جو اپنے علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں وہ تو کرتے رہیں. اچھا، قادیانیت پہ ہم بات کر چکے ہیں. آخری جو 2 پوائنٹس ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ ہم فوکس آن دا کرنٹ ایشوز وچ آر ایمرجنگ ڈے بائی ڈے، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ دیکھیں شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ کو بھی اور ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ رحمہ کو بھی، میں بار بار آپ کو مکتوبات کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ مستقل اس بات کی پریشانی میں تھے کہ میں کسی طرح کمیونزم کے خلاف اپنی کتاب کو مکمل کر لوں. میں کسی طریقے سے جو اس وقت مٹیریلزم پھیل رہا تھا، سوشلزم پھیل رہا تھا، میں اس کے خلاف اپنی کتاب پوری کر سکوں. حضرت کو یہاں سے خط لکھتے تھے، ان سے کہتے تھے آپ مجھے اس میں رہنمائی کریں، وہ وہاں سے ان کو کتابوں کے نام لکھ کے بھیجتے تھے. حضرت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو یہ ریکویسٹ کرتے تھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ پیسے بھی بھیج دیں، مجھے بکس خریدنی ہے. پھر شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ ان کو پیسوں کا چیک بھیجتے تھے، وہ اس سے جا کر کتابیں خریدتے تھے اور کمیونزم کے خلاف اور سوشلزم کے خلاف آپ نے پوری کتابیں لکھی ہیں. لیکن ہم دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں ہمارے سینٹر کے گریجویٹس تو پھر کچھ ان چیزوں کو جانتے ہیں. میں نے تو خود سر سے سوشلزم پڑھا ہے، کیپٹلزم پڑھا ہے اور اس وقت کی بیسک چیزیں پڑھی ہیں، لیکن اس وقت جدید ازمس بہت سارے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ جو لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، پھر فیمنزم اس کے اندر سے آ گیا، مارکسزم تو پرانا چلا آ رہا ہے، یہ جتنے ازمس ہیں ہمارے علماء میں بہت کم تعداد ہے جو ان چیزوں کو جانتی ہے، ان مسائل کو سمجھتی ہے. اسی لیے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ وہی نکل رہا ہے کہ وہ چند ایک جو پرانے ٹاپکس ہیں اسی پہ خطابات ہوتے ہیں، اسی پہ سارا زور بیان لگتا ہے، اسی کے اوپر مائک جو ہے وہ اس کے اوپر شور شرابہ ہوتا ہے، اور جو جینون ایشوز جس کو دنیا فیس کر رہی ہے ہم اس کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں. اور اسی لیے یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کا جو جدید اس وقت طبقہ ہے جو اس کا آپ ماڈرن مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل ارریلیونٹ ہے اس 21 سینچری سے، آپ جو اسلام سکھانا چاہ رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسلام کو ہمیں 21 سینچری کے اندر لنک اپ کرنا پڑے گا، ان ایشوز کو، ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر اسلام کی بالادستی کو قائم کرنا پڑے گا. اور یہ جب ہوگا کہ جب پہلے میں اور آپ ان علوم، ان فنون اور ان سائٹس کے اوپر اپنی توجہ دے کر ان چیزوں کو سیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا جو میسج ہے شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ کی گیدرنگ کا اور آپ کے سیمینار کا، آپ کے اس عرس کا، وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں بھی شامل ہوں اور ہم بھی شامل ہیں. ہم سب کو ذمہ داریاں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان جدید علوم کے اوپر بھی مہارت کو حاصل کریں، اس کو سیکھیں اور پھر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تبلیغ دین کا کام کریں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے مثبت نتائج جو ہے وہ ہم تمام کے تمام حاصل کر سکتے ہیں. آخر میں صرف ڈاکٹر صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو اسلام اور جدید جو اس وقت مسائل ہیں نا، اس میں مغربی تہذیب وغیرہ ہے، اس پہ بھی کچھ لیکچرز ارینج کریں. ڈاکٹر محبوب صاحب ہیں، زاہد مغل صاحب ہیں، میرے لائک بھی کوئی خدمت ہو تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اسکالرس کو اس پہ بھی آگے ٹرین کر سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فرام مائی سائڈ. تھینک یو.